अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती हूं। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। बेशक लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ जो मेरे लिसनर्स ने मेरे साथ शेयर की हैं। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मोहम्मद नदीम कुरैशी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। मोहम्मद नदीम कुरैशी का जो गांव है उसका नेम है परसाचा और ये गांव वादिये नीलम जो है उससे 10 मिनट की दूरी पर अगर जाएं ऊपर की तरफ तो पहाड़ों के ऊपर इनका गांव वाक़या है। नदीम कहते हैं कि आज से 50 साल पहले की बात है। हमारे गांव का एक आदमी था जिसका नाम उमर था। उसे कोई काम था तो उसको किसी काम की गर्ज से मुजफ्फराबाद जाना था। वापसी पर उसको देर हो गई। उस ज़माने में हम लोगों के गांव में रोड्स नहीं थे, सिर्फ एक ही रोड था जो दरिया को क्रॉस करके दूसरी तरफ था मेन रोड, जिस मेन रोड को कंटिन्यू करके लोग मुजफ्फराबाद जाते थे। यानी अगर उस मेन रोड तक जाना होता था तो पहले दरिया को क्रॉस करना होता था और जो दरिया का दरमियानी फासला था वो 500 मीटर का था। तो लोग वहाँ पर आजकल के दौर में जिसको चेयर लिफ्ट बोलते हैं, उस वक्त एक चीज़ चलती थी जिसको गरारी कहा जाता था, जो 3 से 4 लकड़ी के फट्टों को जोड़कर बनाई जाती थी, जिसको रस्से की मदद से लोग खुद खींचकर दरिया के इस किनारे से दूसरी तरफ जाते थे। तकरीबन जब रात हो गई, उमर ने वापस आना था अपने घर। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था। उस दौर में लोग या तो लालटेन इस्तेमाल करते थे या मशल यूज़ करते थे। मशल उसको कहते हैं कि लकड़ी के ऊपर आग जलाई जाती है, कभी कोई कपड़ा लपेट कर और कभी इसी तरह से आग जलाई जाती है रोशनी करने के लिए। जो ही उमर गरारी पर चढ़ा, अभी उसने गरारी को खींचना शुरू ही किया, अभी वो दरिया के तकरीबन थोड़ा ही अंदर गया था। हर तरफ अंधेरा था, खूब अंधेरा था। सिर्फ उसकी मशल की जहाँ तक रोशनी थी वो उसको देख सकता था। दरिया की आवाज़ भी बहुत तेज़ थी और हर तरफ खामोशी और सन्नाटा था। तकरीबन रात का काफ़ी देर का टाइम था। वो रस्सा बड़ी मुश्किल से खींच रहा था क्योंकि सामने से कुछ नज़र नहीं आ रहा था उसे। फिर भी अपनी मदद अपने तहत करता हुआ वो जा रहा था। एकदम से गरारी के उस रस्से को बहुत तेज़ी के साथ दरिया की दूसरी तरफ से किसी ने खींचना शुरू कर दिया। उमर ने यह समझा हो सकता है दरिया के दूसरी तरफ भी कोई मुसाफिर हो या किसी ने दरिया के पार जाना हो, तो वो इसलिए गरारी का रस्सा खींच रहे हों। लेकिन वो खींचना जो था वो बहुत तेज़ था। उसने 3 से 4 दफ़ा आवाज़ भी दी, कितनी तेज़ी से इस रस्से को कौन खींच रहा है, इसके ऊपर मैं हूँ। उसने आग से इशारा भी किया मगर उसको किसी ने जवाब नहीं दिया। शायद वो ये समझ रहा था कि दरिया के पानी की आवाज़ बहुत तेज़ है तो मेरी आवाज़ आगे तक नहीं जा रही। जो ही उसका रस्सा बहुत ज़्यादा करीब दरिया के किनारे के जाता गया, उसके पास लकड़ी थी जिस पर आग जली हुई थी, मशल उसके पास थी। उसकी रोशनी में उसने देखा तो बिल्कुल किनारे के ऊपर एक अजीबो गरीब हुलिये का कुछ खड़ा हुआ था। क्लियर नहीं हो रहा था वो क्या है। जब उसने रोशनी करके देखना चाहा तो वो एक औरत खड़ी थी जिसके बाल खुले हुए थे, काला लिबास उसने पहना हुआ था, रात के अंधेरे में बहुत भयानक लग रही थी। तकरीबन 50 कदमों का फासला रह गया था। उसने अब उसको देख लिया तो वो तेजी से रस्सा खींच रही थी और भयानक आवाज़ें निकाल रही थी। उमर ने बहुत कोशिश की कि रस्से को पीछे की तरफ खींचे और वापस मेन रोड की तरफ भागे, मगर उसकी पावर उस टाइम काम ही नहीं कर रही थी क्योंकि वो जो भी मखलूक थी बहुत ताकतवर थी और बड़ी तेज़ी के साथ उसको खींच रही थी। यहाँ तक कि उमर के और उसके दरमियान जो फासला था वो 3 से 4 कदमों का रह गया। उसने बहुत शोर मचाया, उसने चीखें मारनी शुरू कर दी कि कोई मेरी आवाज़ सुन ले, मुझे बचा ले। लेकिन दरिया के पानी की भी आवाज़ थी, रात का टाइम था, लोग अपने अपने घरों में थे। उसने बहुत शोर मचाया और आग के साथ उसको डरा रहा था। ये मखलूक आग से बहुत डरते हैं, लोहे से बहुत डरते हैं। कोई अपने पास नाइफ या लोहे की कोई चीज़ भी रखे उससे भी डरते हैं। उसके पास उस वक्त आग थी अपने बचाव के लिए, जो उसके चेहरे की तरफ वो कर रहा था। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा भयानक था, बाल पाँव तक खुले हुए थे,
اور وہ بھیانک چیخیں نکال رہی تھی. وہ اس کو پکڑنا چاہتی تھی، کھانا چاہتی تھی. عمر نے اللہ سے مدد مانگی اور اونچی آواز میں اپنی مدد کے لیے لوگوں کو پکارنا شروع کر دیا. کہیں کسی نے اس کی آواز سن لی. جب ان لوگوں کو آواز آئی تو ان لوگوں کو یہ لگا کہ شاید دریا میں کوئی گر گیا ہے. فوراً سے پہلے لوگ بھاگے اس کی طرف. جب 3 سے 4 لوگ اس کی طرف آئے تو وہ وہاں پر اکیلا غراری کے اوپر کھڑا ہو کر آگ کے ساتھ اشارے کر رہا تھا. یعنی ان لوگوں کو وہ مخلوق نظر نہیں آئی. وہ اس وقت تک غائب ہو چکی تھی آگ سے ڈر کے. جب وہ لوگ اس کے پاس آئے انہوں نے دیکھا کہ اپنے گاؤں کا بندہ ہے. انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے. اس سے پہلے وہ کچھ بتاتا، اس نے جب لوگوں کو دیکھا وہ وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا. بڑی مشکل کے ساتھ لوگوں نے اس کو وہاں سے اٹھایا اور اس کے گھر پہنچا دیا. اسے ہوش نہیں آ رہا تھا. لوگوں نے بتایا کہ دریا پر اس کی یہ حالت تھی تو ہم لوگوں نے اس کو وہاں سے اٹھایا ہے. پیر صاحب کو بلایا گیا. پیر صاحب نے دم کیا، پڑھائی کی. انہوں نے بتایا کہ اس کے اوپر بہت بھیانک کسی بلا کا اثر ہوا ہے. کوئی ایسا جن، جنات، چڑیل، آفت اس وقت کنارے پر موجود تھی، دریا کے کنارے پر، جس نے اس پر حملہ کیا ہے اور اس کا اثر اس کے دماغ کے اوپر ہے. وہ ابھی بھی اس کے دماغ پر حاوی ہے جو اس کو ہوش نہیں آ رہا. اس کے پاس کنٹینیوسلی سورت جن پڑھیں اور درود ابراہیمی پڑھیں. اگر تو 7 دن کے اندر اس کو ہوش آ گیا تو یہ بچ جائے گا، اور اگر اس کو ہوش نہ آیا تو پھر یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ بچے گا یا نہیں. عمر کی امی نے سورت جن اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دی. اپنے بچے کی زندگی بچانے کے لیے اونچی آواز میں انہوں نے تلاوت شروع کر دی اور بہن نے پاس بیٹھ کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا. ساری رات گزر گئی، صبح ہو گئی، مگر عمر کو ہوش نہ آئی. وہ لوگ بہت پریشان تھے، رو رہے تھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوگا. ایک دم سے اس کی امی کے ذہن میں خیال آیا. وہ ایک بکرا لے کر دریا کے اسی جگہ پر گئیں جہاں پر وہ بے ہوش ہوا تھا. وہاں پر ایک بکرے کو ذبح کیا اور اس کے بعد جو اس کا گوشت تھا، جو میٹ تھا، وہ گاؤں کے سبھی لوگوں میں تقسیم کیا. ابھی وہ یہ سب کر ہی رہے تھے، گوشت تقسیم کرنے کی ہی دیر تھی. صدقے کی نیت سے انہوں نے اس بکرے کو وہاں پر ذبح کیا اور اس کا گوشت تقسیم کیا کہ عمر کی بہن بھاگتی ہوئی آئی اور اس نے یہ بتایا کہ بھائی کو ہوش آ گیا ہے. جب وہ لوگ وہاں پر پہنچے تو عمر نے ساری بات بتائی کہ اس طرح سے میں وہاں سے واپس آ رہا تھا تو میرے ساتھ یہ سب ہوا. وہ بہت بھیانک تھی، اس کا چہرہ اتنا خوفناک تھا. میں نے آگ کے ذریعے اپنے آپ کو بچایا. اگر میرے پاس آگ نہ ہوتی تو پتہ نہیں وہ مجھے زندہ بھی نہ چھوڑتی. اس کے بعد دوبارہ کبھی بھی رات کے ٹائم گاؤں کا کوئی آدمی بھی اس طرف نہیں جاتا تھا. یہ محمد ندیم قریشی نے اپنے ہی گاؤں کا ایک پرانا قصہ ہمارے ساتھ شیئر کیا تھا. بہت شکریہ محمد ندیم قریشی آپ کا. بزنس دریا تو ویسے بھی ہانٹیڈ ہوتے ہیں، اور پھر پہاڑوں پر اور ناردرن ایریاز میں جو علاقے ہیں وہ تو مشہور ہیں کہ وہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں. وہاں پر آپ لوگوں نے بھی سنا ہے کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت سے حادثے ہوئے ہیں. دریا پر ہی زیادہ تر لوگوں کے ساتھ حادثے ہوتے ہیں. لوگوں کو جنات دریا میں گرا دیتے ہیں. یہی نہیں، جو لوگ وہاں پر تیرنے جاتے ہیں کبھی کبھار ان کو وہ مخلوق ڈبو بھی دیتی ہیں اور وہ زندہ نہیں بچتے. اپنا خیال رکھا کریں. بے شک دور کوئی بھی ہو، جنات ہر دور میں ہوتے ہیں. ضرورت ہے تو حفاظت کی. یہ سٹوریز اسی لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ آج کل کے دور میں بھی ہمیں حفاظت کرنی ہے. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی اسلام آباد سے کمیل خان میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. کمیل خان کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنی امی کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں. آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے. میری امی کی نئی نئی شادی ہوئی تھی. پنڈی بھٹیا سے آگے ایک گاؤں میں وہ جوائنٹ فیملی میں رہتی تھیں. میری امی، دوپہر کا ٹائم تھا، امی نے کھانا بنایا. گاؤں کا ماحول جیسا ہوتا ہے، اس وقت ان کا جو گھر تھا وہ مٹی کا تھا، اور جو مٹی کے صحن اور آنگن ہوتے ہیں وہاں پر مٹی کے ساتھ ہی اس صحن کو سارا اس کی لپائی کی جاتی ہے. کیونکہ وہ فرش مٹی کے ہوتے ہیں تو گاؤں کی جو مٹی ایسی ہوتی ہے جس کو آسانی سے گوندا جا سکے، پھر اس مٹی کے ساتھ ہی پورے صحن کو برابر کیا جاتا ہے، ایک فرش بنایا جاتا ہے. ان کی امی کو
ان کی نند نے یہ کہا، یعنی کمیل کی پھپھو نے یہ کہا کہ قبرستان کے قریب بہت اچھی مٹی ہے، وہاں سے مٹی لے کر تو پورے صحن کی لپائی اس مٹی سے کر دو۔ ان کی امی کو یہ بات یاد تھی۔ انہوں نے اپنی نند کو اور ان کے بیٹے کو ساتھ لیا اور وہاں سے مٹی لینے چلی گئیں۔ وہاں سے مٹی لے کر آئیں، اس مٹی کو گوندھ کر تیار کر کے پورے صحن کی لپائی کر دی۔ پھر رات کے کھانے کا ٹائم ہو گیا، سب نے کھانا کھایا اور اپنے اپنے کمروں میں سونے چلے گئے۔ گرمیوں کا موسم تھا، کمروں کے دروازے کھلے ہی تھے، کچھ لوگ صحن میں تو کچھ اپنے کمروں میں سوتے تھے۔ آدھی رات کا ٹائم ہوا تو کمائل کی جو امی تھیں، ان کو ایسا لگا کہ ان کے پیٹ کے اوپر کوئی چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے جو ان کو تنگ کر رہا ہے۔ وہ بھی کچھ آدھی سوئی اور آدھی جاگی ہوئی کیفیت میں تھیں۔ 2 سے 3 دفعہ انہوں نے اس کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کی۔ کبھی وہ نیچے اترتا، ان کے کان میں سرگوشی کرتا، کبھی ان کے پیروں کو چھیڑتا۔ وہ بہت ڈر گئیں۔ پاس ہی چارپائی پر ان کے ہسبینڈ سو رہے تھے۔ انہوں نے ان کو جگایا اور کہا کہ مجھے کوئی چھوٹا سا بچہ تنگ کر رہا ہے۔ ان کے ہسبینڈ نے جب دیکھا ان کو کچھ نظر نہیں آیا تو انہوں نے یہ کہا کہ تمہارا وہم ہوگا، سو جاؤ، یا میرے ساتھ چارپائی چینج کر لو، میں تمہاری چارپائی پہ چلا جاتا، تم میری چارپائی پر آ جاؤ۔ ابھی یہ کہنے کی ہی دیر تھی کہ ان کے ابو کو بھی ایک چھوٹے سے بچے نے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ ان کے پیٹ کے اوپر کودنے لگ گیا، جس طرح سے بچے ہنستے ہیں اس طرح سے ہنسنے لگ گیا۔ وہ بہت ڈر گئے۔ پھر وہ ان کے پیروں کو چھیڑنے لگ گیا۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے فوراً سے وہ دونوں جاگے اور جاگ کر کمیل کی دادی اماں کے پاس کے جو صحن میں سو رہی تھیں، ان کو ساری بات بتائی کہ ہمیں کوئی چھوٹا سا بچہ تنگ کر رہا ہے، سونے نہیں دے رہا، ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ انہوں نے ان کے اوپر آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا اور یہ کہا کہ ادھر میرے پاس سو جاؤ۔ پھر وہ لوگ ان کے پاس ہی سوئے صحن میں۔ اس کے بعد وہ آرام سے سوئے، اس نے تنگ نہیں کیا۔ جب انہوں نے آیت الکرسی کا حصار کیا، صبح وہ جاگے تو وہ گاؤں کے پیر صاحب کے پاس گئیں، پیر صاحب کو ساری بات بتائی۔ تو پیر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ قبرستان کے جس حصے سے انہوں نے مٹی اٹھائی ہے، وہاں سے ایک چھلاوا ان کے ساتھ ان کے گھر میں آ گیا تھا، اس وجہ سے وہ ان کو تنگ کر رہے۔ انہوں نے کچھ دم وغیرہ کیا اور یہ کہا کہ اب وہ تنگ نہیں کرے گا۔ وہ لوگ گھر تو واپس آ گئے، مگر ان کو وہاں پر کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ پھر یہ بات ان کی پھپھو کو بھی پتہ چلی۔ اگلے دن وہ ان کا بھی گاؤں قریب ہی تھا، اپنے گاؤں سے ایک پیر صاحب کو لے کر آئیں۔ ان پیر صاحب نے ان کے گھر میں باقاعدہ بیٹھ کر پڑھائی کی اور بتایا کہ ابھی تک بھی وہ چھلاوا ادھر ہی تھا۔ پھر انہوں نے پڑھائی کر کے اس چھلاوے کو وہاں سے نکالا۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ ان کو تنگ نہیں کیا۔ یہ اسلام آباد سے کمیل خان نے اپنی امی کی زندگی میں پیش آنے والی کہانی شیئر کی تھی۔ بہت شکریہ کمیل خان آپ کا۔ اس طرح سے یہ جو جنات کی ٹائپ چھلاوا ہوتی ہے، اس پر میری ایک آلریڈی سٹوری بھی ہے، وہ بھی آئی بٹن میں آپ لوگوں کو مل جائے گی۔ یہ بہت شرارتی قسم کے جنات ہوتے ہیں۔ یہ جنات کے بچے ہوتے ہیں، ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے اگلے بندے کو تنگ کرنا۔ کہا یہ جاتا ہے اگر یہ کسی کے شولڈر پر بیٹھ جائیں تو یہ اس انسان کو ٹکنے نہیں دیتے۔ وہ انسان پاگلوں کی طرح بھاگتا رہتا ہے، چاہے وہ نڈھال ہو کے گر جائے وہ تب بھی اس کی جان نہیں چھوڑتے۔ یہ بچوں کے روپ میں ہوتے ہیں، انتہائی شرارتی ہوتے ہیں، آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، کوئی چیز گرا دیتے ہیں۔ یہ جنات کی مخصوص ٹائپ ہے جس کو چھلاوا بولتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ریگولر لسنر فراز خان شیئر کر رہے ہیں۔ فراز خان کہتے ہیں کہ ان کی آپی کی جہاں شادی ہوئی ہے، ان کے دیور کی زندگی میں ایک بہت ڈراؤنی ہیپننگ ہوئی تھی۔ ان کی آپی کا جو گھر تھا وہ آلریڈی اسیب زدہ تھا۔ ان لوگوں کو وہاں پر کسی جنات کی یا غیر مرئی مخلوق کی موجودگی کا احساس رہتا تھا۔ بہت دفعہ ان لوگوں نے پتہ کروایا، جس پر ان کو یہ پتہ چلا کہ ان کے گھر پر کسی چڑیل کا سایہ تھا، مگر وہ گھر ان کا اپنا تھا، رہتے وہ وہیں تھے۔ ایک دفعہ ان کا دیور رات کے ٹائم اپنے کام سے واپس آ رہا تھا، تقریباً 3-3:30 بجے کا ٹائم تھا۔ اسے ایسا لگا کہ اس کے پیچھے کوئی کالے رنگ کا کتا لگ گیا ہے۔ جب اس نے اپنے پیچھے سے کسی کالے رنگ کے کتے کو بھاگتے دیکھا تو وہ تیز قدموں کے ساتھ بھاگتے ہوئے اپنے گھر پہنچا۔ جو ہی اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، گھر والوں نے دروازہ کھولا۔ جب وہ اندر جانے لگا اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ دروازہ بند کر کے جب وہ اندر آیا تو اس کی آنکھیں بہت زیادہ سرخ ہو چکی تھیں اور ایک دم سے وہ چیخیں مارنے لگ گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ اس کو کیا ہوا ہے۔ جب اس کو ہوش آیا تو وہ بہت عجیب و غریب طرح سے پریٹینڈ کر رہا تھا، یعنی وہ خود کو پہچان نہیں پا رہا تھا۔ وہ سب کو یہ کہہ رہا تھا میں کون ہوں اور مجھے یہاں پر کون لایا ہے۔
جس طرح سے اس کے دماغ پر کسی چیز کا بسیرا ہو چکا تھا، اپنا ہی آئی ڈی کارڈ نکال کر وہ بار بار یہ پوچھ رہا تھا یہ کون ہے، یہ کس کا آئی ڈی کارڈ ہے، یہ میرا آئی ڈی کارڈ نہیں ہے۔ تیزی سے بھاگتا ہوا جو ہی وہ باہر نکلنے لگا، اس کی ٹکر اپنی ہی بہن کے ساتھ ہو گئی۔ جب اس کی ٹکر اپنی بہن کے ساتھ ہوئی تو ان کو سمجھ ہی نہیں آئی، وہ عجیب و غریب طرح سے چیخیں مارنے لگ گیا، اور جس طرح سے انسان ٹکر مارتا ہے دیوار میں، اس طرح سے اس کی کنڈیشن ہو گئی۔ اب آدھی رات کا ٹائم تھا، وہ کنٹرول میں ہی نہیں آ رہا تھا، وہ دوبارہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کو جب بھی ہوش آتی تھی وہ عجیب طرح سے حرکتیں کرنے لگ جاتا تھا، کبھی دیوار میں ٹکر مارنا، کبھی چیخیں مارنا، کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ پھر وہ لوگ ایک امام صاحب کو، عامل صاحب کو لے کر آئے۔ انہوں نے جب آ کر اس پر پڑھائی کی تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر کسی بہت بھیانک مخلوق کا بسیرا ہے جس نے اس کا دماغ پکڑا ہوا ہے، یہ اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، اور آپ کا جو گھر ہے یہاں پر بھی بہت خوفناک کسی مخلوق کا بسیرا ہے، جس کی وجہ سے وہ چیز اس پر زیادہ حاوی ہو گئی ہے۔ یعنی جو چیز اس گھر میں تھی اس کی اور اس چیز کی، جو باہر سے آئی تھی مخلوق، جو جنات باہر سے آئے تھے اور جو جنات اس گھر میں تھے، ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ مخلوق یہ کہتی ہے کہ وہ ان کی بہن کا جو بیٹا ہے اس کو ساتھ لے کر جائے گی۔ وہ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی بہن کو بھی دورے پڑنے لگ گئے۔ وہ ان کا دیور تو آلریڈی تھا ہی، اس ٹائم پوزیسڈ تھا ہی، جو اس کی اپنی بہن تھی، یعنی ان کی جو آپی کی نند تھی، اس کو بھی دورے پڑنے لگے، اس پر گھر کی چیز حاوی ہو گئی۔ وہ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے جسم سے جس طرح سے کوئی سایہ یا کوئی ایسی چیز نکلی اور ان کی آپی کے بیٹے کی طرف جانے لگی۔ پھر ان پیر صاحب نے ان پر دم درود کیا، عمل کیا، جس کی وجہ سے کچھ حالات کنٹرول ہوئے، لیکن بڑی مشکل سے ان لوگوں نے اس فیز کو فیس کیا۔ یہ ایک ہارر سٹوری تھی جو فراز خان نے میرے ساتھ شیئر کی تھی، کراچی سے۔ بہت شکریہ فراز خان آپ کا۔ لسنرز، یہ تو تھیں آج کی ہارر سٹوریز۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ میرے پاس نمبر آف سٹوریز ہوتی ہیں، میرے لسنرز میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو میں ان کو اچھی طرح سے پڑھتی ہوں، پھر بھی اگر آپ لوگوں کو سٹوری سناتے ہوئے جو لسنرز میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں اگر کوئی پوائنٹ آگے پیچھے ہو جائے تو آئی ایم ایکسٹریملی سوری فار دیٹ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں مزید اچھی طرح سے ایز اٹ از آپ کی سٹوریز آلریڈی شیئر کرتی ہوں اور ایز اٹ از ہی شیئر کیا کروں گی۔ لسنرز، ملک کے حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں، پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہوا ہے، مگر لوگ اس چیز کو سیریس نہیں لے رہے۔ لوگ ابھی بھی باہر نکل رہے ہیں، بچوں کو باہر نکال رہے ہیں۔ اپنے حال پر رحم کریں۔ میری ایک لسنر ہیں دبئی میں، ان کے آج مجھے میسیجز آئے تھے، وہ مجھے بار بار یہ تلقین کر رہی تھیں کہ انڈیا، پاکستان اور انفیکٹ دبئی میں بھی لوگ اس چیز کو سیریس نہیں لے رہے۔ اپنی زندگی کا خود خیال کریں پلیز۔ اللہ سے رحم مانگنے کی یہ ٹائم ہے کہ اللہ سے رحم مانگا جائے۔ میں نے اسی لیے پوسٹ کریٹ کی تھی کہ اس کو پڑھ کے سب دعا مانگ کر آمین کہیں، استغفر اللہ کریں اور اللہ سے رحم مانگیں کہ اللہ اس آزمائش سے ہمیں باہر نکال لے۔ پلیز اپنے گھروں سے باہر مت نکلیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا یوٹیوب پر بھی بہت سی ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ پولیس اب لوگوں کو ٹارچر کرنے پر مجبور ہو گئی ہے، مار رہی ہے لڑکوں کو پکڑ پکڑ کر، جون سے بھی ممالک ہیں۔ تو اپنی جان کی حفاظت کریں۔ جو پولیس باہر ہے وہ بھی انسان ہیں، ان کے بھی رشتے ہیں، وہ بھی کسی کے بھائی باپ بیٹے ہیں۔ اپنی زندگی کو داؤ پر لگا کر ہمارے لیے باہر نکلے ہیں۔ جو ڈاکٹرز ہیں جو ان کا علاج کریں وہ بھی انسان ہیں، تو اپنی زندگی پر خود رحم کریں۔ برائے مہربانی گھر سے باہر مت نکلیں، اپنے گھروں میں رہیں۔ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک پڑھیں، نماز پڑھیں، استغفار کریں، اللہ سے توبہ مانگیں کہ اللہ اس وائرس کو پوری دنیا سے بخیر و عافیت ختم کر دے۔ اور جو لوگ مریض ہیں، جو لوگ کرونا وائرس وکٹم ہیں، جو پیشنٹ ہیں، اللہ ان کو زندگی صحت عطا کرے، آمین ثم آمین۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ آپ لوگ بھی اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی پر۔ اگر آپ کو ای میل کرنا نہیں آتا تو آپ کومنٹ باکس میں بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔